शाही महल में बेफिक्री की जिंदगी गुजारने वाले अल्लाह के फर्मा बरदार वो कम उम्र नौजवान अभी जवानी की दहलीज पर कदम भी न रख पाए थे कि उनके वालिद मोहतरम अल्लाह के नबी और बादशाह वक्त हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इंतकाल फरमा गए। उन्होंने अपनी उम्र मुबारक के सिर्फ 13 बरस ही देखे थे कि अजीम शान सल्तनत का बोझ उनके कंधों पर आ गया। तख्त शाही पर तशरीफ फरमा हुए तो अपने रब के हुजूर कामयाबी की दुआ करते हुए अर्ज गुजार हुए कि ए मेरे परवरदिगार, मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा जो मेरे बाद किसी को भी मयसर ना हो। रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब बंदे की दुआ को शरफ कबूलियत बख्शा और दुनिया की हर शय को उनके मुती और फर्मा बरदार बना दिया। नबूवत और हिकमत से सरफराज फरमा कर हवा, समंदर, पहाड़, दरिया, चरिंद परिंद, इंसान, हैवान, जिन्नात और शयातीन, माल और दौलत, नबातात और मादनियात, हता के जानवरों और परिंदों की बोलियों तक का इल्म अपने नबी अलैहिस्सलाम के कदमों में ढेर कर दिया। खुद अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है कि हमने तंदो तेज हवा को सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया और हमने जिन्नात को भी और दूसरे जिन्नात यानी शयातीन को भी जो जंजीरों में जकड़े रहते हैं उनके मातहत कर दिया। दुनिया में बड़े बड़े बादशाह गुजरे लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसी बादशाहत किसी को नसीब नहीं हुई। अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे और बनी इसराइल के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद भी नबी थे। इरशाद बारी ताला है कि और हमने यकीनन दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म दे रखा है। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जानवरों और परिंदों की बोलियां जानने का इल्म दिया था। एक मर्तबा हजरत सुलेमान जिन्नों और हैवानात के अजीम शान लश्कर के साथ किसी जगह तशरीफ ले जा रहे थे। लश्कर अजीम चलते चलते एक ऐसी वादी में पहुंचा जो बेशुमार चूंटियों का मिस्किन थी। चूंटियों की मलिका ने जब इतने बड़े लश्कर को देखा तो कहने लगी कि ऐ चूंटियों, अपने अपने घरों में घुस जाओ, ऐसा ना हो कि बेखबरी में सुलेमान अलैहिस्सलाम और उसका लश्कर तुम्हें रोन डाले। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनकी बात सुनी तो मुस्कुरा दिए और अल्लाह से दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, तू मुझे तौफीक दे, मैं तेरी इन नेमतों और एहसानात का शुक्र बजा लाऊं जो तूने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर किए हैं। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मक़तूल है कि नबी अलैहिस्सलाम ने 4 जानवरों को कत्ल करने से मना फरमाया है: चूंटी, शहद की मक्खी, हुदहुद और लटूरा। कौम सबा 800 साल पहले यमन के इलाके में आबाद थी। उस जमाने में यमन तहजीब और तमद्दुन का गहवारा था जिसकी शान व शौकत देखने से ताल्लुक रखती थी, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कौम मजहबी और इखलाकी जवाल का शिकार हुई। बिल आखिर उन्हें नाशुक्री और सरकशी की सजा दी गई और उन्हें फरहम करदा तमाम नामतें सल्ब कर दी गईं और यूं एक खौफनाक सैलाब कहरे खुदाबंदी बनकर उन पर टूट पड़ा और उस कौम का नामो निशान ऐसा मिटा कि दुनिया में उनकी सिर्फ दास्तानें ही बाकी रह गई हैं। मलका सबा का नाम तारीखी किताबों में बल्कीस बिनते शराहील बताया गया है कि मलका बिल्कीस के बाप दादा मुल्क यमन के बादशाह थे। एक रिवायत के मुताबिक मलका बल्कीस की मां जिन्नात में से थी। उनके बाप ने एक जिन औरत से शादी की थी। अल्लाह ताला ने मलका बल्कीस को वसी ममलिकत, शान व शौकत, माल व दौलत, हीरे जवाहरात के अलावा खूब हुस्न जमाल से भी अता फरमाया था। उनकी कौम सूरज की परस्तिश करती थी। बाज़ ने लिखा है कि मजूसी थे जो आग समेत हर रोशनी की परस्तिश करते हैं। एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सफर के दौरान हुदहुद को हाजिर होने का हुक्म दिया। हुदहुद उस वक्त मौजूद नहीं था। उसके बगैर इत्तला गैर हाजिर होने पर आपको गुस्सा आ गया और आपने फरमाया कि अगर हुदहुद ने गैर हाजिरी की माकूल वजह नहीं बताई तो उसे सख्त सजा दूंगा या ज़बह कर दूंगा। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल किया गया कि तमाम परिंदों में सिर्फ हुदहुद को क्यों बुलाया गया। आपने जवाब दिया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किसी ऐसी जगह कयाम फरमाया था जहां पानी नहीं था। अल्लाह ताला ने हुदहुद को ये खासियत अता फरमाई थी कि वो जमीन के अंदर की चीजों और जमीन के अंदर बहने वाले चश्मों को देख लेता था।
حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ ہدہد سے معلوم کریں کہ اس میدان میں کتنی گہرائی میں پانی ہے۔ ہدہد کی نشاندہی کے بعد وہ جنات کو حکم دیتے کہ زمین کھود کر پانی نکالو۔ ہدہد زمین کے اندر کی چیزوں کو دیکھ لیتا ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس زمین کے اوپر شکاری کا بچھایا ہوا جال نظر نہیں آتا اور عموماً جال میں پھنس جاتا ہے۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کے لیے ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں۔ میں آپ کے پاس ملک کے یمن سے ایک سچی خبر لایا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت وہاں کے لوگوں پر بادشاہت کر رہی ہے اور اسے وہاں ہر قسم کی چیز میسر ہے۔ اس کا تخت بھی بڑی عظمت والا ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا، اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں آراستہ کر کے دکھائے ہیں اور انہیں صحیح راستے سے روک رکھا ہے۔ بس وہ ہدایت پر نہیں آتے کہ اس اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمینوں کے پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتے ہیں، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ وہی عظمت والا عرش کا مالک ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا جھوٹ۔ تو ایسا کر کہ میرا خط لے جا کر اسے دے، اور پھر ان کے پاس سے ہٹ جا اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لیا اور اڑتا ہوا ملک یمن پہنچا، اور محل کے اندر ملکہ کو تلاش کرتا ہوا اس کے کمرے تک جا پہنچا۔ دیکھا کہ ملکہ اس وقت آفتاب کی پوجا کر رہی ہے۔ ہدہد خط اس کے قریب ڈال کر وہاں سے ہٹ گیا۔ ملکہ نے اپنے قریب ایک خط پڑا دیکھا تو بڑی حیران ہوئی، لیکن جب اس کو کھول کر پڑھا تو کافی فکر مند ہو گئی۔ چنانچہ فوری طور پر دربار بلا لیا۔ تمام درباری تجسس بھری نگاہوں سے ملکہ کی طرف دیکھ رہے تھے اور بے چینی سے منتظر تھے کہ آخر ملکہ عالیہ کی اچانک ہنگامی اجلاس طلب کرنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ ملکہ نے وسیع و عریض اور عالی شان دربار کی چاروں جانب ایک نظر دوڑائی اور پھر فرمایا کہ اے اہل دربار، مجھے ایک بڑا اہم اور باوقت خط فلسطین اور شام کے عظیم فرمان روا سلیمان علیہ السلام کی جانب سے موصول ہوا ہے، جو مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے، جس میں لکھا ہے کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ اے میرے سردار، تم اس معاملے میں مجھے مشورہ دو۔ میں کسی امر کا قطعی فیصلہ تمہارے مشورے اور رائے کے بغیر نہیں کرتی۔ اس پر وہ بولے کہ ہم بڑے زور آور اور سخت جنگجو ہیں، آگے آپ کو اختیار ہے، آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ ہمیں آپ کیا کچھ حکم فرماتی ہیں۔ ملکہ سبا نے کہا کہ یہ طاقتور بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے فتح کرنے کے دوران اجاڑ دیتے ہیں، اور وہاں کے باعزت لوگوں کو قتل و غارت گری کے بعد قیدی بنا کر ذلیل و خوار کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی کریں گے۔ چنانچہ میں انہیں تحفے بھیج کر دیکھتی ہوں کہ ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ اس میں سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ اگر سلیمان علیہ السلام کوئی عام دنیا دار بادشاہ ہے یا اللہ کا نبی جن کا مقصد اللہ کے دین کا غلبہ ہے۔ اگر انہوں نے ہمارے یہ تحفے قبول نہیں کیے تو یقیناً ان کا مقصد دین الہی کی سربلندی ہے۔ اسرائیلی روایات کے مطابق ملکہ بلقیس نے جو تحائف دربار سلیمانی علیہ السلام میں بھیجے، ان میں سونے چاندی کی اینٹیں، قیمتی موتی جواہرات، 100 حسین ترین کنیزیں، 100 غلام اور ملکہ کی جانب سے ایک خط شامل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان تحائف کی تفصیل وحی کے ذریعے پہلے ہی بتا دی تھی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے ہر راستے پر سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے، اور راستے کے دونوں جانب سونے کے بنے ہوئے عجیب و خلقت جانور کھڑے کر دیے جائیں۔ وزراء اور اعمال سلطنت کی تمام کرسیوں اور فرنیچر کو سونے کا کر دیا جائے، دربار کو ہیرے جواہرات سے مزین کر دیا جائے۔ غرض جب ملکہ بلقیس کے قاصد اپنی تحائف لے کر وہاں پہنچے اور انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا تو شرمندہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ مرعوب بھی ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصدوں سے فرمایا کہ کیا تم لوگ مال و دولت سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مگر دیکھ لو، جو کچھ میرے اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں میسر ہے۔ تمہارے تحفے تمہیں مبارک ہوں، انہیں واپس لے جاؤ۔ ہم ان پر ایسے لشکر سے حملہ کریں گے جس کے مقابلے کی ان میں طاقت نہیں ہوگی،
اور انہیں وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ قاصد اپنے ملک پہنچے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سخت ترین پیغام کے علاوہ دربار سلیمانی کا آنکھوں دیکھا حال ملکہ کو بتایا۔ ملکہ بلقیس ایک سمجھدار، دانا اور جہان دیدہ عورت تھی۔ فوراً سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ لہذا اپنے ملک کو جنگ سے بچانے کے لیے انہوں نے بھی بنفس نفیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا، اور ایک دن اپنے مصاحبین کی ایک جماعت کے ساتھ ملک شام کی جانب روانہ ہوئی۔ ملکہ ابھی راستے میں ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ ملکہ بلقیس تمہاری فرمان بردار بن کر حاضر ہو رہی ہے۔ یہ موقع تھا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ اور اس کے مصاحبین کو مزید شان اعجازی دکھانے کا فیصلہ کیا، تاکہ وہ جان سکے کہ اللہ کے نیک لوگ شان و مرتبے میں کفار سے کہیں زیادہ طاقتور اور باکمال ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی دربار میں فرمایا کہ اے سردارو، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو ان کے پہنچنے سے پہلے ملکہ کا تخت ہمارے پاس حاضر کر دے؟ جنات میں سے ایک قوی ہیکل جن نے کہا کہ قبل اس کے کہ آپ علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس تخت کو آپ کے پاس لا کر حاضر کر دیتا ہوں، میں اس پر قادر ہوں اور ایماندار بھی ہوں۔ ایک شخص جسے کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے اسے آپ کی خدمت میں حاضر کر دیتا ہوں۔ جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو کہنے لگے ھذا من فضل ربی، یہ سب میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا کفران نعمت، اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے۔ دنیا کی سب سے انوکھی اور عجیب و غریب بادشاہت، جس سلطنت کا بادشاہ جس کے ہواؤں میں سفر کیا کرتا تھا، گیا کہ پلک جھپکتے ہی تخت کو حاصل کر دوں گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اور ایک ایسی حسین و جمیل ملکہ جو جنات کی اولاد میں سے تھی۔ مذکورہ تینوں سوالوں کی پوری حقیقت تو اللہ تعالیٰ یہ اپنی سلطنت کی سب سے خوبصورت شہزادی تھی، جو معلوم جس کی قوم آگ اور سورج کی پوجا کیا کرتی تھی۔ پیارے دوستو، دنیا کی یہ سب سے منفرد اور عجیب و غریب بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو عطا فرمائی تھی، اور اس بادشاہ کے پاس ایسی کون سی طاقت تھی جس کی وجہ سے دنیا کی تمام تر مخلوقات اس کی تابع و فرمان بردار تھی؟ اور یہ حسین و جمیل ملکہ کون تھی، اور اس کی سلطنت کے لوگ آگ اور سورج کی پوجا کیوں کیا کرتے تھے؟ اور پھر اس ملکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح ہدایت دی، اور یہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے کے آئی؟ میرے دوستو، دنیا کی تاریخ میں صرف 4 ہی ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری روئے زمین پر بادشاہت عطا فرمائی تھی، اور ان چاروں بادشاہوں میں سے سب سے انوکھی بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات، پریوں، انسانوں اور تمام مخلوقات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا تھا، یہاں تک کہ ہوا بھی آپ کے حکم سے چلا کرتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں، چرند پرند، الغرض ہر قسم کی مخلوقات کی بولیاں جانتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا عالی شان تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، اور آپ کئی مہینوں کا سفر ایک دن میں طے کر لیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، دنیا کی عظیم الشان اور انوکھی بادشاہت اسی شان و شوکت کے ساتھ جاری تھی کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ہمراہ کسی سفر پر روانہ ہوئے۔ سفر کے دوران تمام تر مخلوقات حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں مختلف قسم کی ڈیوٹیاں سر انجام دیتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس لشکر کے اندر جنات، پریاں اور ہر قسم کی مخلوقات موجود تھی، اور اسی لشکر کے اندر ایک خاص قسم کا پرندہ بھی تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا چہیتا پرندہ تھا۔ اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ جہاں کہیں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر رکتا تو یہ پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے زمین کے اندر سے پانی تلاش کرتا تھا، تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس پانی سے وضو فرما سکے اور اس پانی سے باقی تمام تر ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔
یہ پرندہ جس کا نام ہدہد تھا، اس کی نظر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر طاقت رکھی تھی کہ یہ پرندہ ہوا میں اڑتے ہوئے زمین پر نگاہ کر کے پانی کو تلاش کر لیتا تھا، اور جہاں کہیں بھی پانی موجود ہوتا وہیں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر پڑاؤ کرتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک ایسی انگوٹھی تھی جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم کنندہ تھا، جس کی وجہ سے تمام تر مخلوقات حضرت سلیمان علیہ السلام کی تابع اور فرمان بردار ہو گئی تھی۔ پیارے دوستو، اس جاری سفر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر نے ایک مقام پر پڑاؤ کیا اور وہاں پر پانی کی ضرورت پیش آئی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے چہیتے پرندے یعنی ہدہد کو طلب کیا تاکہ وہ پانی تلاش کریں، لیکن ہدہد وہاں پر موجود نہ تھا، یہ پرندہ اپنی ڈیوٹی سے غائب تھا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام جلال سے فرمانے لگے کہ اگر آج ہدہد نے اپنے غائب ہونے کی قابل قبول وجہ نہ بتائی تو آج میں اس کو سخت سزا دوں گا۔ چنانچہ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اسی دوران ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے جلال کو دیکھ کر ان سے معذرت کرنے لگا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے پوچھا کہ تم کہاں غائب تھے؟ تو ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا نبی اللہ، آج میں آپ کے لیے ایک عجیب و غریب خبر لایا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دریافت کرنے پر ہدہد نے بتایا کہ میں آج ایک عجیب و غریب ملک میں گیا جہاں ایک حسین و جمیل ملکہ حکومت کرتی ہے جس کا نام بلقیس ہے۔ اس سلطنت کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے باوجود بھی وہ لوگ آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور اس خوبصورت حسین و جمیل ملکہ بلقیس کا ایک عالی شان تخت بھی ہے جو 30 گز لمبا اور چوڑا ہے، جس پر خوبصورت ہیرے موتی اور جواہرات جڑے ہوئے ہیں۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا نبی اللہ، ان تمام تر نعمتوں کے باوجود شیطان نے ان لوگوں کو برے اعمال کے اندر مبتلا کیا ہوا ہے، اور وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر شرک کے اندر مبتلا ہیں، اور پوری قوم گمراہی کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے۔ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، جب انہوں نے یہ بات سنی کہ وہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کی پوجا کرتی ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو دعوت حق دینے کا فیصلہ کیا اور اس ملک کی ملکہ کے نام ایک خط لکھا۔ اس خط کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحریر فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے یہ عزت والا خط ملکہ بلقیس کے نام۔ انسان کو اپنی طاقت اور قوت پر ہرگز ناز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے حضور جھک جانا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس خط کو تحریر کر کے ہدہد کے حوالے کر دیا اور ہدہد کو یہ حکم دیا کہ یہ خط ملکہ بلقیس تک پہنچا دے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم پاتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ خط لے کر ہدہد اڑتے ہوئے ملکہ بلقیس کے محل میں جا پہنچا۔ ملکہ بلقیس اس وقت اپنے عالی شان محل کے اندر آرام فرما رہی تھی۔ ہدہد روشن دان کے رستے سے ملکہ بلقیس کے محل میں داخل ہوا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ خط ملکہ بلقیس کے سینے پر رکھ کر واپس نکل آیا۔ چنانچہ ملکہ